बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया है उर्दू ग्रामर का, और इसमें कोशिश की है कि इसमें तकरीबन उर्दू ग्रामर मैंने कंप्लीट ही की है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। स्टार्ट हम लेते हैं इल्म बयान से। वो पहले उसमें आ जाता है तशबीह। तो तशबीह आप सबको चूँकि आती है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तशबीह वो होता है जैसे कि में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देते हैं या की तरह करार देते हैं। जैसे बर्फ़ की मानिंद ठंडा, फूल की तरह सुर्ख, चाँद की तरह हसीन। और इस्तारा होता है कि जिसमें हम उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार नहीं देते, बल्कि हूबहू वो चीज़ ही कह देते हैं। हम यूँ नहीं कहेंगे वो चाँद की तरह खूबसूरत, हम कहेंगे वो चाँद है। तुम फूल की तरह हसीन हो, नहीं कहेंगे तुम फूल हो। तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे, नहीं करेंगे तुम्हारे हाथ बर्फ है। ये इस्तारा होता है। उसके बाद है किनाया। किनाया होता है पोशीदा बात। पोशीदा बात होती है कि हमने बात इस तरीके से करनी कि असल मतलब समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पे यानी यूँ समझे कि हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, भाई तुम्हारे तो माशाल्लाह बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसका मतलब है तुम बूढ़े हो गए हो। अब ये किनाया था ना। दामन के आज मीर के दागे शराब है, इसका मतलब कहना ये चाहते हैं कि वो शराबी है। दो अगर मुखालिफ लोग आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे हो, मिल जाए इकट्ठे, तो हम कहेंगे ली ये तो क्या हैरत हो गई भाई, आज तो मशरिक और मगरिब इकट्ठे हो गए। तो ये किनाया होता है। फिर है मजाज मुरसल। मजाज मुरसल की काफ़ी सारी टाइप्स है। एक होती है इसके कि जुज बोलकर कुल मुराद देना। हम बोलते जुज है लेकिन मुराद इसे कुल होता है पूरा। मसलन इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ नहीं, हाथ तो जुज है, मुराद कुल है, पूरा का पूरा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। हम कहते हैं अल्हम्द के बगैर नमाज नहीं होती, तो ये जुज बोलकर कुल मुराद दिया। अल्हम्द से मुराद पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा। भई आप सब कुल पढ़ें। अब इसका मतलब सिर्फ अकेला कुल थोड़ी पढ़ना है, वो जो चारों कुल है वो पढ़े। तो जुज बोलकर कुल मुराद देते हैं। बाज़-औक़ात कुल बोलकर जुज मुराद दिया जाता है। मसलन मैं कहता हूँ बाजार से गोश्त लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब पूरे बाजार से थोड़ी लाता हूँ, एक दुकान से लाना है। तो कुल बोलकर जुज मुराद दिया है। हम कहते हैं कुर्सी टूट गई, पूरी कुर्सी तो नहीं टूटी, या बाजू टूटा या पाँव टूटे हैं। उसके इस्तकबाल के लिए पूरा शहर आया हुआ है, तो पूरा शहर तो नहीं आता, चंद लोग आए हैं या ज़्यादा लोग होंगे, तो कुल बोलकर जुज मुराद दिया जाता है। इसी तरह मुसब्बब बोलकर सबब मुराद देते हैं। मसलन मैं कहता हूँ सबब होता है वजह, और मुसब्बब जिसकी वजह से वो हो रहा हो, जिससे यानी वो वक़्फ़ पज़ीर हो रहा हो। मसलन हम रोते हैं ना, तो रोना समझो कि सबब है, और आँखें मुसब्बब, क्योंकि आँखों से होता है। तो हम बोलते हैं उसकी आँखें बरस रही हैं, आँखें नहीं बरसती, आँसू बरसते हैं। ठीक है? तो हम मुसब्बब बोलकर हम सबब मुराद ले रहे होते हैं। इस तरह मैं कहता हूँ आज बादल खूब बरसा, बादल नहीं बरसता, बारिश बरसती है। गर्मियों में इस मकान में सूरज आ जाता है, इसका मतलब गर्मी आ जाती है। तो ये वो था जो मुसब्बब बोलकर सबब मुराद दे रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात हम सबब बोलकर मुसब्बब मुराद देते हैं। जैसे अनाज बरस रहा है, अनाज नहीं बरसता, बारिश बरसती है। लेकिन क्योंकि बारिश होने से फसलें लहलहाती और अनाज ज़्यादा हो जाता है, तो गोया सबब बोलकर हम मुसब्बब मुराद दे रहे हैं। कमरे में हर तरफ इल्म बिखरा पड़ा है, इल्म नहीं बिखरा हुआ, किताबें बिखरी हुई हैं। मेरे घर में कोई उजाला नहीं, मेरे घर में कोई औलाद नहीं, तो हम सबब बोलकर मुसब्बब मुराद देते हैं। बाज़ औक़ात हम हाल बोलकर माज़ी मुराद देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिटायर्ड कर्नल साहब है, वो आ रहे हैं, हम कहेंगे भई कर्नल साहब आ गए, हालाँकि अब वो कर्नल नहीं है, वो तो रिटायर्ड कर्नल है, अब वो नहीं है। ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड, हम कहेंगे ब्रिगेडियर साहब आ गए। जज साहब रिटायर्ड, हम कहेंगे जज साहब आ गए। तो हाल बोलकर माज़ी मुराद देते हैं। और बाज़ औक़ात हम हाल बोलकर मुस्तक़बिल मुराद देते हैं। मसलन अभी एक लड़के ने हिफ़्ज़ करना शुरू किया, हम कहेंगे हाफ़िज़ साहब, तो मुस्तक़बिल मुराद दे रहे हैं। अभी वो एमबीबीएस के पहले साल में है और हम पहले उसको बोलने लग गए हैं डॉक्टर साहब, तो ये हाल बोलकर मुस्तक़बिल मुराद देते हैं। फिर हम ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद देते हैं। अच्छा, ज़र्फ़ बर्तन, हम और मज़रूफ़ मतलब बर्तन के अंदर जो चीज़ है, तो हम बोलते हैं बर्तन है, मुराद उसके अंदर वाली चीज़ है। मसलन वो बिरयानी की 2 प्लेटें खा गया, अब प्लेटें नहीं खाई, प्लेटों के अंदर जो था बिरयानी वो खाई है, तो उसने ज़र्फ़ बोला, मुराद मज़रूफ़ है। नहर जारी है, तो नहर नहीं जारी, नहर के अंदर पानी जारी है, वो 4 कप पी गया है,
تو کپ نہیں پی ہے، کپ کے اندر جو چائے وغیرہ تھی وہ اس نے پی ہے، تو ظرف بول کر مظروف بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بوتل پیو، بوتل نہیں پی جاتی، بوتل کے اندر جو لکوڈ ہے وہ پیا جاتا ہے. پھر ہم مظروف بول کر ظرف بنا دیتے ہیں. مثلا الماری سے شربت لے آؤ. اب شربت الماری سے شربت نہیں، یہ شربت کی بوتل ہے، تو ہم مظروف بول کر ظرف بنا دے رہے ہوتے ہیں. دودھ آگ پر رکھ دو، دودھ نہیں رکھا جاتا، دودھ کا برتن رکھا جاتا ہے. سالن ڈھانپ دو، سالن نہیں ڈھانپا جاتا، سالن جس دیگچی وغیرہ میں وہ دیگچی ڈھانپی جاتی ہے. نیکسٹ ہے کہ آلہ کا ذکر کر کے صاحب آلہ مراد لینا. ذکر ہم آلہ کا کر رہے ہیں، مراد صاحب آلہ ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں ہے. مثلا اگر میں کہتا ہوں نا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس کا مطلب قلم کی طاقت تھوڑی ہوتی ہے. ہم نے ذکر آلے کا کیا، اسے مراد صاحب آلہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے. تلوار جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو صاحب قلم صاحب تلوار مراد ہے. تو اللہ کا ذکر کر کے صاحب آلہ مراد دیا ہے. مثلا تم میری زبان نہیں سمجھتے، نہیں سمجھے، تو اب یہاں زبان نہیں ہے مراد، ہے اس کی بات نہیں سمجھے، تو اللہ کا ذکر کر کے صاحب آلہ مراد دیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صاحب آلہ کا ذکر کر کے آلہ مراد دیتے ہیں. فار ایگزامپل وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری. اب وار جو ہے نا وہ تلوار کا ہوتا ہے، اس کا وار نہیں ہوتا، اس کی تلوار کا وار تھا، تو ہم نے صاحب آلہ کا ذکر کر کے آلہ مراد دیا تھا. اسی طرح لفظ ہم بول کر متضاد مراد دیتے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں مراد وہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل بچے کھیل رہے ہیں نا، تو ٹیچر آئے ہیں، ٹیچر کہ واہ واہ بھائی کیا خوب پڑھائی ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ٹانٹ ہے نا ایک قسم کا. متضاد اس کو الٹ ہے. ہم بزدل کو دلیر کہہ دیں، بد کردار کو با کردار کہہ دیں، بے وفا کو با وفا کہہ دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ ہوتا ہے کہ ہم لفظ بول کر اسے متضاد مراد دیتے ہیں. اس کے بعد ہے کچھ صنعتیں. سب سے پہلے صنعت مراعات النظیر. صنعت مراعات النظیر یہ ہے کہ ہم ایک شے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی مناسبت سے اس کے ساتھ ملتی جلتی جو اس سے کنسرن جتنی چیزیں اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. مثلا دیکھیں نا، ایک بہت اچھا شعر ہے، بڑا مشہور ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. تو اب طوفان ہے نا، تو طوفان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، بحر، کشتی، ساحل، ٹھیک ہے. تو یہ صنعت مرات النظیر ہے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو. تو دہقان تھا کسان، اس سے کنسرن دانا، کھیتی، بارہ، حاصل. اس کے بعد صنعت لف و نشر. لف میں نہ لپیٹنا، نشر میں نہ پھیلانا، یعنی اصل میں ایک خاص ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی. تو پہلی دنیا کا ذکر تھا تو یہاں جینے کی پابندی ہے، یعنی مر جاتا ہے. پھر اگلی دنیا کا ذکر ہے، وہاں مرنے کی پابندی ہے. تو پہلے کا تعلق پہلے سے، دوسرے کا تعلق دوسرے سے. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ جس کی چمک سے پیدا، جس کی مہک ہویدا، جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہویدا، شبنم کے موتیوں میں پھولوں کے پیرہن میں. تو چمک شبنم کے موتیوں کی، اس کا تعلق اس سے ہے، مہک پھولوں کے پیرہن کی. تو پہلے کا تعلق پہلے سے، دوسرے کا تعلق دوسرے سے. نیکسٹ ہے صنعت تضاد. صنعت تضاد ہے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں. مثلا کام کے وقت کام اچھا، کھیل کے وقت کھیل اچھا. تو کام اور کھیل ایک دوسرے کا الٹ ہے. ہزار مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے، اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو. ادھر بادشاہی ادھر گدائی، دونوں الٹ ہے. پھر ہے صنعت حسن تعلیل. صنعت حسن تعلیل ہوتا ہے کسی بات کی بہت اچھی وجہ بتا دینا، اصل وہ وجہ نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. اس کا مطلب شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، یہ مرزا غالب کا شعر ہے، کہ جو دنیا میں یہ جو پھول وغیرہ اگ رہے اتنے خوبصورت، اصل میں ماضی میں جو پیارے پیارے لوگ دنیا میں فوت ہو گئے نا، ابھی وہ پھول بن کر نکل آئے ہیں. حالانکہ ریزن تو یہ نہیں ہے. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی. اب اگر دریا کا پانی ساحل سے ٹکرا رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کو کوئی پریشانی ہے. لیکن شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوجیں ہیں
3 رات سے پیاسی تھی، تو اس لیے دریائے فرات کا پانی موجے اپنا سر مار رہا تھا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو جانے دو۔ پھر ہے صنعت تجنیس۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک الفاظ جو ہے نا، ان کے ایک الفاظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ ایک چینی عورت چینی کی پلیٹ میں چینی کھا رہی تھی، تو اب یہاں پہ چینی 3 دفعہ ہے، اس فکر میں تینوں دفعہ اس کا معنی مختلف ہے۔ اسی طرح چمن میں کسی نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اب دیکھیں چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ پہلا جو ڈالی ہے اس کا مطلب نگاہ ڈالنا، دوسرا ڈالی سے مراد وہ شاخ ہے گل کی، تو دونوں جو ہے نا علیحدہ میننگ میں ہے۔ اسی طرح سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ پہلا جو لڑانا ہے وہ آنکھ لڑانا ہے، اور دوسرا لڑائی سے مراد لڑنا ہے۔ تو اس طریقے سے نا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کی مختلف جگہوں پہ اس کا معنی مختلف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے صنعت تضمین۔ اس کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، شامل کرنا۔ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ کسی اور شاعر کا مثلا آپ اپنی شاعری میں یوز کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اب یہ شعر دوسرا مثلا کسی اور کا تھا جو شاعر نے اپنے شعر میں فٹ کر دیا۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اسی یعنی میر کا شعر ہے جو اس نے غالب نے اپنے اس میں فٹ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے صنعت تکرار۔ صنعت تکرار ہوتا ہے کہ بار بار لفظ آ رہا ہے، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو یہ صنعت تکرار ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ نہ سمجھ مجھ کو رائے گا نہ سمجھ، دیکھیں 2 دفعہ آ گیا نا، نہ صحیح تیرے کام کا نہ صحیح۔ پھر ہے صنعت اہام۔ صنعت اہام ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، یعنی اس میں ایک اصل میں معنی قریب ہوتا ہے، ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب ایک معنی قریب ہے کہ ہم نے ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ اصل معنی جو بعید کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت مشکل سے ہم مسجد میں جا کے پھنس گئے تھے نا، بہت مشکل سے رات گزاری ہے بس۔ اس کے بعد ہے صنعت ترسیح۔ یہ ہوتا ہے دونوں مصروں کے الفاظ متوازن، ہم کافی اور ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بہاریں عجب اور فضائیں عجب، صدائیں عجب اور ہوائیں عجب۔ اس طرح ایک اور اس کی مثال ہے کہ تیری تاخیر ہو گئی آخر، میری تقدیر سو گئی آخر۔ اچھا یہ صنعتیں تھیں۔ اب میں آتا ہوں تلمیح۔ تلمیح ہوتا ہے اصل میں یہ کسی ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ کسی آیت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، کسی حدیث کی طرف ہو سکتا ہے، کسی قصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا جو آپ نے سنے ہوں گے آب حیات، آتش نمرود، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو یہ تلمیح ہے نا۔ دم عیسیٰ سنا ہوگا آپ نے شعر، دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ اس طرح جام جم سنا ہوگا آپ نے کہ اور بازار سے لے آیا اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے۔ تو یہ سارے پرانے واقعات ہیں، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا، ان کی واقعات کی طرف یہ اشارہ۔ صبر ایوب، چاہے یوسف، تو چاہے یوسف سے آتی ہے صدا، دوست یہاں تھوڑے اور بھائی بہت۔ اچھا اب میں آتا ہوں صرف و نحو کی طرف۔ صرف و نحو میں سب سے پہلے کلمہ لفظ کی 2 قسمیں، کلمہ اور محمل۔ تو کلمہ تو با معنی لفظ ہوتا ہے، محمل جس کا بے معنی لفظ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا وانا، تو کھانا کلمہ ہے، وانا محمل ہے۔ پانی وانی، پانی کلمہ ہے، محمل وانی جو ہے وہ محمل ہے۔ پھر اسم نکرہ۔ اسم نکرہ ہوتا ہے کسی عام شخص، عام چیز، عام جگہ کا نام۔ اچھا اس کی کچھ قسمیں ہیں، وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے اپوزٹ پھر اسم معرفہ ہوتا ہے جو خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام ہوتا ہے۔ اسم نکرہ میں سب سے پہلے اسم آلہ۔ آلہ جو ہے نا ہتھیار قلم بھی ہوتا ہے، بندوق بھی، تھرمامیٹر بھی، پینسل تراش بھی، یہ سب ہتھیار ہے، چمچ بھی، تلوار بھی، چھری بھی آلہ ہے۔
اسم صوت، صوت ہوتا ہے واضح، کائیں کائیں، چم چم، چون چون وغیرہ. پھر اسم صفت، اسم صفت ہوتا ہے خوبی، اچھا، برا، موٹا، پتلا، کالا، گورا، یہ سب اسم صفت ہے. اسم جامد، اسم جامد ہوتا ہے جو خود بھی کسی لفظ سے نہیں بنا ہوتا، اس سے بھی کوئی لفظ آگے نہیں بن سکتا، جیسے اینٹ، پتھر، درخت، چٹان. نہ یہ خود کسی لفظ سے بنے، نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے. اچھا اسم مکبر، اسم مکبر ہوتا ہے جس میں بڑا پن پایا جاتا ہے، جیسے شہنشاہ، شاہ سوار، شاہ زور، پگڑ، پگڑی نہیں پگڑ. اور اسم مصغر ہوتا ہے جس میں چھوٹا پن پایا جاتا ہے، جیسے پیالی، پگڑی، ڈھولک، ڈھول نہیں ڈھولک، غالیچہ، باغیچہ، باغ نہیں باغیچہ. پھر ہے اسم ظرف، اسم ظرف کی دو قسمیں، ظرف مکان، اسم ظرف زمان. اسم ظرف مکان ہے جس میں کوئی جگہ پائی جاتی ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسٹیشن ہے، بازار ہے، سب گھر ہیں، یہ سب جگہ ہے، اسم ظرف مکان. اسم ظرف زمان ہوتا ہے جس میں وقت پایا جاتا ہے، صبح، شام، آج، کل، سیکنڈ، منٹ، یہ سارے اسم. اسم معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم. اسم علم کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں، خطاب، لقب، کنیت، تخلص اور عرف. خطاب ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے نا کسی انسان کے کارنامے پر، جیسے رستم زمان، شمس العلماء، یہ خطاب ہے. لقب جو ہے نا یہ انسان کی کسی اچھائی کی وجہ سے نا عوام میں مشہور ہو جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین لقب تھا. قائد اعظم بھی لقب ہے، قائد ملت لقب ہے جو لوگوں نے دیا. اس طرح کنیت، کنیت جو کوئی ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی نسبت سے پکارا جاتا ہے، جیسے ابو القاسم، ابن مریم، ابو تراب، ابو ہریرہ. تخلص ہوتا ہے وہ نام، مختصر نام جو شاعر لوگ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب، حالی، اقبال، ناصر، میر، درد. عرف، عرف ہوتا ہے جو انسان کا نام پیار یا حقارت سے مشہور ہو جاتا ہے، جیدہ، مانا، فیکا، بگا، لمبو، بالا وغیرہ. پھر ہے اسم ضمیر، اسم ضمیر جس میں ہم باتوں میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ، یہ، اس، ان. اور اسم اشارہ ہوتا ہے جس میں ہم جسم کے کسی حصے سے اشارہ کرتے ہیں، جیسے میں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں، آنکھ سے اشارہ کر دوں، پاؤں سے اشارہ کر دوں، یہ وہ یہ سب اسم اشارہ. اسم موصول، اسم موصول ہوتا ہے کہ ہم جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لگائیں بات کلیئر نہیں ہوتی. مثلا جو کوئی بھی ایسا کرے گا، ہے نا، جنہوں، جو کچھ تم لائے ہو وہ پورا نہیں ہے وغیرہ. اچھا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام یہ 3 ہوتی ہے، اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد. اسم مصدر ہوتا ہے عام طور پہ ایک طریقے اس کے آخر میں نہ آتا ہے. دوسرا یہ اس سے آگے لفظ بہت سارے بنتے ہیں، مثلا لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، یہ سب اسم مصدر ہیں. اور اسم مشتق ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، یا لکھا ہوا، یا لکھتا ہوا، ٹھیک ہے، پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھا ہوا وغیرہ. اور اسم جامد یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جو نہ خود کس سے بنتا نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتے ہیں. اس کے بعد ہے اسم مشتق. اسم مشتق کی جو اقسام ہیں اس میں سب سے پہلے اسم فاعل ہے. اسم فاعل ہوتا ہے اس میں کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ لفظ خود بذات خود اسم فاعل ہوتا ہے، جیسے حلوائی، پتہ چل جاتا ہے حلوہ بنانے والا، مٹھائیاں بنانے والا. دھوبی، بھکاری، کھلاڑی، سپیرا، چور، یہ سب اسم فاعل ہے. اور اسم مفعول بالکل جیسے اسم فاعل ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس پر کام ہو چکا ہے، جیسے دکھی، کانچھدہ، آزمودہ یعنی آزمایا ہوا، مقتول جس کو قتل کر دیا گیا ہو، مظلوم، معبود، مخلوق، منتخب وغیرہ. اسم حالیہ، اسم حالیہ ہوتا ہے جب جس میں کسی چیز کی، کسی انسان کی حالت بیان کی گئی ہو. مثلا وہ ہنستا ہوا آ رہا ہے، تم روتے ہوئے جا رہے ہو، وہ کھاتا ہوا جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، تو یہ اسم حالیہ ہے. اور اسم حاصل مصدر، اسم حاصل مصدر ہوتا ہے جو مصدر نہیں ہے لیکن مصدر کے معنی دیتا ہے، جیسے آنا سے آہٹ، لڑنا سے لڑائی، دبانا سے دباؤ، جلنا سے جلن، دوڑنا سے دوڑ، جھکانا سے جھکاؤ. پھر اسم معاوضہ، اسم معاوضہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا، کسی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے، جیسے پسوائی، دھلائی، رنگوائی، بھروائی. فعل معروف، فعل معروف جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، اسلم پہاڑ پر چڑھ گیا، تو اس میں پتہ کہ کون چڑھا، فاعل کون سا ہے.
اور فعل مجہول جس میں مفعول معلوم ہوتا ہے. مثلا خط لکھا جاتا ہے تو پتہ چلا لکھا گیا کہ خط. آم کھائے جاتے ہیں تو آم کھائے گئے، آم فعل مجہول ہے. شربت پیا گیا. اچھا، زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام. زمانے کے لحاظ سے فعل کی تو اصل میں 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. فعل ماضی ہوتا ہے جس میں ماضی کی باتیں ہوتی ہیں. حامد نے خط لکھا، تم گئے تھے. فعل حال ہوتا ہے جس میں موجودہ زمانے کی بات ہوتی ہے. سلمان خط لکھ چکا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے یا کھا رہا ہے. فعل مستقبل جس میں فیوچر کی باتیں ہوتی ہیں. تم کب جاؤ گے، یہ مستقبل کی باتیں ہیں. اچھا، اس میں ایک فعل مضارع ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. وہ آئے، ہم کھائیں گے یا ہم نے کھایا، یہ فعل مضارع ہے. فعل امر ہوتا ہے جس میں کوئی حکم ہوتا ہے، جیسے چل باہر نکل، منہ باندھ رکھ، یہ سب فعل امر ہے. ایسا نہ کرو، جلدی پین لے کر آؤ. اور فعل نہیں جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، مت سنو، باہر نہ جاؤ، ایسا نہ کرو. فعل ماضی کی بھی کچھ اقسام ہیں، جیسے ماضی مطلق ہے. مثلا ہم نے قلم خریدا، وہ آیا. ماضی قریب ہوتا ہے ایک، وہ گھر آیا ہے، قریب کا ماضی ہوتا ہے نا، اس نے کھانا کھایا ہے. اور ماضی بعید ہوتا ہے جس میں ماضی دور کا ہوتا ہے. ہم نے قلم خریدا تھا، تم لاہور گئے تھے، ہم نے خط تمہیں لکھا تھا، یہ ماضی بعید ہے. ایک ہوتا ہے ماضی شکیہ جس میں شک ہوتا ہے، وہ بازار آیا ہوگا، تم نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا ہوگا، ہے نا، یہ شک ہے اس میں. ایک ہوتا ہے ماضی استمراری جس میں کام جاری ہوتا ہے، ماضی میں جاری ہوتا ہے. وہ بازار آتا تھا، تم سکول جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تم سکول جاتے رہے تھے، یہ بھی ماضی استمراری ہے. ماضی تمنائی جس میں تمنا خواہش ہوتی ہے، کاش وہ بازار آ جاتا، کاش تم تعلیم حاصل کرتے، یہ ماضی تمنائی ہے. اور ماضی شرطیہ، ماضی شرطیہ ہوتی ہے کہ جس میں شرط ہوتی ہے، جیسے اگر وہ کھانا کھاتا تو بھوکا نہ ہوتا، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، یہ ماضی شرطیہ ہے. اب ہے حروف کی اقسام. پہلا حروف جار. حروف جار ہوتے کہ جس میں اکیلا یہ بھی نہیں دے رہا ہوتا کوئی بھی، میں سے پر تک نے وغیرہ، یہ سب اگر، ہے نا، یہ حروف جار ہے. حروف علت جو کوئی وجہ ہوتی ہے، تاکہ، لہٰذا، کیونکہ، اس واسطے وغیرہ. حروف عطف. حروف عطف اصل میں 2 لفظوں کو ملا رہا ہوتا ہے، واو زمین و آسمان، اب درمیان میں واو، یہی حروف عطف ہے. اور ٹھیک ہے، اس طرح آ کے، کا، کھا کے، کر کے، یہ پھر، یہ بھی حروف عطف ہے. وہ کھانا کھا کر چلا گیا تو کھا کر بھی حروف عطف ہی ہے. اسلم آ کے چلا گیا تو آ کے بھی حروف عطف ہے. ایک ہوتا ہے حروف شرط و جزا، ٹھیک ہے، جس نام سے ظاہر ہوتا ہے جس میں شرط و جزا ہو، جس میں اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، ہے نا، تو اس میں شرط بھی ہے، جزا بھی ہے. اگرچہ، ورنہ، وگرنہ، تب، یہ حروف شرط و جزا ہے. ایک ہے حروف افسوس، نام سے ظاہر ہے، اوف، افسوس. حروف تاکید جس میں تاکید ہوتی ہے، ضرور، بے شک، ہرگز. ایک ہے حروف ندا، جب پکارتے ہیں، ارے، او، اجی، ابے، یہ سب حروف ندا ہیں. حروف انبساط، خوشی والے، واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور حروف تعجب جس میں حیرانی ہوتی ہے، واہ، واہ رے، کیا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ حروف تعجب ہے. حروف ایجاب جس میں ہاں ہوتی ہے، جی، جی ہاں، اچھا، واقعی، ٹھیک ہے. اور حروف نہیں جس میں منع کیا ہوتا ہے نا، حروف مت، نہ، نہیں. حروف تحسین جس میں کسی کو شاباش دی جاتی قسم کی، مرحبا، جزاک اللہ، زندہ باد. ایک ہوتا ہے حروف استفہام. حروف استفہام کوسچن، پوچھا جاتا ہے، کیا، کیوں، کیسے، کب، یہ حروف استفہام ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے مرکب کی اقسام. مرکب کی اقسام میں سب سے پہلے ہوتا ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص اس میں بات سمجھ نہیں آتی، مقصد پورا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں تیز گھوڑا، بات سمجھ نہیں آئی. نیک آدمی، رات اور دن، یہ مرکب ناقص ہے. اور مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں کوئی اضافت کا لفظ آتا ہے، جیسے خدا کا بندہ، حامد کی کتاب، نیکی کا راستہ، یہ کا کے کی مرکب اضافی ہے. مرکب توصیفی جس میں صفت اور موصوف دونوں ہوتے ہیں.
صفت بھی ہوتی ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی وہ بھی ہوتا ہے، جیسے نیک لڑکا، ٹھنڈا پانی، تیز گھوڑا، اور مرکب عطفی جس میں وہی جو ہے نا عطف حرف استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ابھی جو میں نے بتایا جیسے صبح و شام، دن و رات، ملک و قوم۔ ایک ہے مرکب عددی جس میں عدد اور معدود دونوں ہوتے ہیں، 20 لڑکے، اب 20 عدد ہے، لڑکے کہتے ہیں معدد ہے، ٹھیک ہے نا، تو حروف یہ مرکب عددی ہو گیا۔ 5 گھنٹے، 2 عیدیں، تو یہ ایک اس میں عدد ہے، دوسرا معدود ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب جاری، جیسے کتاب میں، میز پر، میرے پاس، زاہد کے قریب، اس میں بات نامکمل ہوتی ہے اور جاری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب اشاری، مرکب اشاری جس میں اشارہ کیا جاتا ہے، یہ راستہ، وہ مسجد، وہ پین وغیرہ۔ نیکسٹ ہے مرکب تام، مرکب تام ہوتا ہے بامانی الفاظ جس سے بات سمجھ آ جاتی ہے، مثلا اسلم نیک ہے، سعید آیا، وہ چلا گیا، پانی لا دو۔ ایک ہے جملہ خبریہ، جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر ہوتی ہے، جیسے اسلم آیا ہے، میں نے کتاب خریدی، ابھی بھی خبر ہے نا کہ میں نے کیا خریدا نا، میں نے کتاب خریدی ہے، جملہ خبریہ۔ اچھا ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ جس میں اسم ہوتا ہے، خبر، پھر متعلق خبر اور فعل ناقص، یہ 4 چیزیں مست ہے اس کے اندر۔ جیسے اگر میں کہتا ہوں سعید گھر میں موجود ہے، تو سعید اسم ہو گیا، موجود خبر ہے، تو گھر میں متعلق خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے فعل، جملہ فعلیہ، اس میں فاعل، علامت فاعل، مفعول، متعلق فعل، حرف جار یہ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں بچوں نے کتاب میز پر رکھ دی، اب بچوں فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور میز جو ہے متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ میز پر ویسے حرف جار ہے اس میں، اور رکھ دی یہ فعل ہے، تو یہ اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے روزمرہ، روزمرہ ہوتا ہے جو اہل زبان بولتے ہیں، جیسے میں ہر روز مدرسے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ روزمرہ ہے، اصل میں وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہر دن، تو دن لفظ مناسب نہیں ہوتا، تو یہ روزمرہ پھر ہر روز ہے۔ اس طرح جو ہے نا ایک ہوتا ہے محاورہ، یہ اس کا میننگ وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہے، میننگ کچھ اور ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں آبرو خاک میں ملانا، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب نہیں کہ آبرو کوئی چیز ہے اس کو خاک میں آپ نے ملا دی، ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بے عزتہ کرنا، آب و دانہ اٹھنا، اب اس کا مطلب ہے موت کا وقت آ جانا، ٹھیک ہے، یہ محاورے ہوتے ہیں۔ آپے سے باہر ہونا، تو یہ آپا کوئی چیز اس سے باہر ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، غصے ہونا، اپنے منہ میں میٹھو پر، یہ محاورے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک تو ذہن میں رکھیں کہ شعر جو ہوتا ہے نا، شعر کا 2 مصرے ملیں گے تو پورا شعر بنے گا، اور جو ایک ہوگا تو ایک مصرع کہلائے گا۔ ایک اس میں ہوتا ہے بیت، بیت ہوتا ہے جس میں دونوں مصرے ہم کافی ہوتے ہیں، مثلا دیکھیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، جیسے تازہ ہوا چلی ہے ابھی، تو دونوں کے آخر میں ابھی آ رہا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے تضمین، کسی اور شاعر کے مصرے کو آپ اپنے شعر میں جب داخل کریں گے اس کو تضمین کہتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مطلع، مطلع پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں، اگر ہم کافیہ نہ ہو تو مطلع نہیں ہوگا، شعر ہوگا، جیسے غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، تو اعتبار، انتظار ہم کافیہ، تو یہ مطلع ہے۔ اور مکتب ہوتا ہے جس میں عام طور پہ آخر میں ہوتا ہے شاعر کا نام، شاعر اپنا نام استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اگر شاعر استعمال نام نہ کرے تو پھر مقطع نہیں ہوگا، وہ شعر ہوگا۔ یہ تھی اردو گرامر، اس میں میں نے جتنی بھی مشکل چیزیں ہیں وہ ساری میں نے ایک ہی لیکچر میں کور کی ہیں، امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، سمجھیے گا، اور کوشش کیجیے گا، کیونکہ میں نے بہت آسان انداز میں اس کو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ ایگزام میں پھر آپ کے مارکس میکسیمم آپ کے آنے چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔